अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में दो बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगे। एक ये कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज़ शरीफ से सियासी रस्ते अलग करने वाले हैं, और दूसरा ये कि जो जियो टीवी के लिए मैंने उनका इंटरव्यू किया, उसके अलावा उनके साथ घंटा डेढ़ ऑफ द रिकॉर्ड भी गपशप हुई। अब ज़ाहिरी बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड गपशप तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उससे जो नतीजा मैंने अख़ज़ किया है या जो नताइज अख़ज़ किए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जिस तरह आप लोगों ने इंटरव्यू में भी देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब सदारत से कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। हाँ, अलबत्ता उनका जो नैरेटिव है, जो बयानिया है या जो मौक़िफ़ है, और वो ये मौक़िफ़ है कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी करे उससे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अपने इस बयानिए पे मज़ीद भी कायल हो गए हैं और उसके मज़ीद हामी हो गए हैं और अपने उस मौक़िफ़ पे मज़ीद डट गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब शुरू दिन से, आज से 2 साल पहले भी, आज से 3 साल पहले भी, अपनी हुकूमत के दिनों में भी, अपनी अपोजिशन के दिनों में अपने इस बयानिए के कायल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा आजकल वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारने या एक जो पॉपुलर बयानिया होता है उसके हामी नज़र आते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है या फिर जो सियालकोट का इलेक्शन है, उसको भी अपने बयानिए के हक़ानियत या उसके लिए एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ ये कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की मिसालें दे के, बल्कि पाकिस्तान के मखसूस हालात की मिसालें दे के वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफ़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह वो इस राय के भी कायल हैं कि उनकी जमात का साख्त वो मुज़ाहमत के लिए नहीं है। इस वक्त उनका ख़्याल ये है कि आलमी बरादरी भी, ख़ुसूसन चीन जैसी ताकतें भी या सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक भी, वो मौजूदा सेटअप से नाला है। लेकिन जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का या मरियम नवाज़ साहबा का जो इनकलाबी बयानिया होता है, वो फिर मुस्लिम लीग नून के दोबारा इक़्तिदार में आने का या फिर उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने का रास्ता रोक देती हैं। इसी तरह वो ये भी समझते हैं, और शायद ठीक समझते हैं, कि अगर शुरू में उनकी बात मान ली जाती तो ना तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होती, और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होती तो इलेक्शन में उसके साथ वो सलूक ना होता और ना उनके ख़ानदान को नैब केसेस की सूरत में इन मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ता। मेरे ख़्याल में ये बात भी उनकी बड़ी हद तक दुरुस्त है। एक बात जो उस इंटरव्यू में उन्होंने जो ग़ुलाम इस्हाक़ खान की पेशकश थी या जो परवेज़ मुशर्रफ की पेशकश थी उसका तो ज़िक्र किया, लेकिन जो ख़ुद मेरे ज़ाती इल्म में भी है और जिसका उन्होंने मुरव्वतन ज़िक्र नहीं किया, वो ये कि इलेक्शन से पहले भी ये ऑफ़र मुस्लिम लीग नून के लिए थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया जाता है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ पस मंज़र में चले जाते हैं तो फिर उनके इक़्तिदार का रास्ता नहीं रोका जाएगा, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने मुरव्वतन ये जामा पहनाया अपनी गुफ्तगू में कि अगर मेरी बात मान ली जाती और कोऑर्डिनेशन होती और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफ़ाहमत की जाती तो मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा के लिए वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। मेरा अपना ख़्याल ये कि ऐसा तो नहीं हो सकता था, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे, शायद ख़ाक़ान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे, वो एक्सेप्टेबल थे उनके लिए, और यकीनन इलेक्शन में वो कुछ ना होता जो कि फिर हमें 2018 के इलेक्शन में देखने को मिला। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपने उस बयानिए पे मज़ीद कन्विंस हो गए हैं और अपने भाई के सामने और अपनी भतीजी के सामने वो मज़ीद शिद्दत के साथ उसका इजहार और वकालत करना चाहेंगे। लेकिन क्या वो पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं? नहीं। जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू में भी फरमाया कि ये बिल्कुल जाली ख़बर है, तो उनका पार्टी छोड़ने का या सदारत छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ साथ फिर उनका दूसरा अलमिया ये है कि वो किसी सूरत भी अपने भाई को नहीं छोड़ सकते। यानी इस वक्त उनका अलमिया ये है कि न वो अपने बयानिए को छोड़ सकते हैं
کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیانیے پہ مزید کنونس ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے بھائی کے ساتھ بے وفائی کا یا پھر ان کو چھوڑنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح انٹرویو میں بھی انہوں نے ان کی وضاحت کی کہ ٹھیک ہے ان کا موقف ہمیشہ مختلف رہا، لیکن اگر ان کے بھائی جیل گئے تو وہ بھی جیل گئے، اگر ان کو جلاوطنی اختیار کرنی پڑی تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی جلاوطنی اختیار کرنی پڑی، اور اسی طرح ابھی ریسنٹلی وہ 2 مرتبہ جیل چلے گئے اور ان کو اور ان کے بیٹے کو نیب کیسز کا سامنا کرنا پڑا، حمزہ شہباز بھی جیل چلے گئے۔ تو یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں شیخ رشید صاحب جیسے لوگ کہ نون سے شین نکلے گا، یہ تو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ لیکن شہباز شریف صاحب یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے بھائی اور بھتیجی اس بیانیے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں تو ان کی پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوششیں بھی یا سازشیں بھی مزید تیز ہوں گی، اور ان کی پارٹی پہ اور ان کی قیادت پہ کیسز کی صورت میں اور دوسرے طریقوں سے دباؤ کو مزید بڑھایا جائے گا۔ اس لیے وہ مزید شدت کے ساتھ اپنے بھائی کو اور اپنی بھتیجے کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش تو ضرور کریں گے، لیکن اگر یہاں پہ کوئی گروپنگ ہوتی بھی ہے تو اس گروپ کو قطعاً شہباز شریف صاحب لیڈ نہیں کریں گے اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں اگر مستقبل میں پارٹی کو توڑوانے کی کوششیں کی گئی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں جو شہباز شریف صاحب اپنے بیانیے کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو آج میاں نواز شریف صاحب کی ٹویٹ سے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو اپنے بیانیے کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یقیناً ان کے قریب جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو یہ انقلابی بیانیہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تو انہوں نے اب یہ فلسفہ تلاش کر لیا ہے کہ جی اگر بے اختیاری کی حکومت ہو عمران خان جیسی تو اس کا کیا فائدہ۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو ماضی میں بھی کمپرومائزز کر کے قربانیاں دے کے اور پرویز رشید کو فارغ کر کے اور مشاہد اللہ کو فارغ کر کے اور کارگل کے ایشو کو دفنا کے اور بہت سارے دیگر ایشوز کو دفنا کے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں معافی نہیں ملتی۔ اس لیے اس انقلابی بیانیے کو لے کے چلنا چاہیے، اور یقیناً عوام میں بھی پذیرائی اس انقلابی بیانیے کو ملتی ہے، اور یہ جو بیانیے کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے پبلک کی نظروں میں شہباز شریف صاحب کی پوزیشن اگر بہت خراب ہوئی ہے تو جو مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پلر بن گئی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اصل جو کنفیوژن ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہاں نہیں ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاں ہیں، اور اس کنفیوژن کو وہ ہی دور کر سکتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو مفاہمت کے بیانیے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، شروع سے لے کے آج تک وہ اپنے اس بیانیے پہ قائم ہیں، ان کا رویہ، ان کا لہجہ، ان کا طرز سیاست، وہ سب کے سب اسی بیانیے سے ہم آہنگ ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے ہاں کنفیوژن یہ ہے کہ اگر تو وہ اس انقلابی بیانیے کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کو کیوں پارٹی صدر بنایا ہوا ہے، پھر حمزہ شہباز صاحب کو اپوزیشن لیڈر کیوں بنایا ہوا ہے، پھر تو ان کی جگہ پھر اس انقلابی بیانیے کے لوگوں کو انہیں پارٹی کے معاملات سونپ دینے چاہیے تھے۔ تو ایک تو یہ کنفیوژن ہے۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی بھی عملی قدم وہ نواز شریف کی مشورے اور مرضی کے بغیر اٹھایا ہو۔ اگر کسی وقت انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات درست کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوتے ہیں، یا پھر اب ہم سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ان ایفرٹس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے، مریم نواز صاحبہ رہا ہو گئی، اور تو ان کے ایفرٹس کا فائدہ بھی انہی کو ملتا ہے، اور یہ جو کچھ ہوتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی منظوری کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً کبھی شہباز شریف صاحب کو پس منظر میں لے جایا جاتا ہے، مریم صاحبہ آگے آ جاتی ہیں، یا پھر
مریم صاحبہ خاموش ہو جاتی ہیں، تو یہ سب کچھ بھی میاں نواز شریف صاحب کی منظوری سے ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ کہ اگر انقلابی بیانیے ہی کو اپنانا ہے تو پھر سوال یہ کہ حکومت کے دنوں میں پرویز رشید صاحب کو کیوں فارغ کر دیا گیا ان قوتوں کو خوش کرنے کے لیے، پھر مشاہد اللہ صاحب کو کیوں فارغ کر دیا گیا ان قوتوں کو خوش کرنے کے لیے، پھر یہ کہ الیکشن کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی عرصے کے لیے نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے کیوں خاموشی اختیار کر دی۔ تو یہ کنفیوژن بنیادی طور پر ان کے ہاں نظر آتا ہے، یا پھر یہ بھی ہر کسی کو معلوم ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو ووٹ دینے کا فیصلہ وہ شہباز شریف کا نہیں تھا بلکہ وہ نواز شریف صاحب کا تھا، اور اس کے لیے ساری کوارڈینیشن اور رابطے وغیرہ وہ ہوئے تھے خواجہ آصف صاحب کے ذریعے۔ اس لیے کنفیوژن ہے بیانیوں کا، اس کو اگر مسلم لیگ نون دور نہیں کرتی تو میرے خیال میں دو کشتیوں پہ سوار کا جو انجام ہوتا ہے وہ مسلم لیگ کا ہوتا رہے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس بیانیے کو اپنانا چاہیے یا اس بیانیے کو اپنانا چاہیے۔ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ پریکٹیکل ہے، وہ پاکستان کے زمینی حقائق سے ہم آہنگ ہے، اس میں آزمائشیں کم ہے اور اس میں اقتدار کے چانسز زیادہ ہیں۔ جو انقلابی بیانیہ ہے وہ آزمائش والا ہے، اس میں اقتدار دور رہتی ہے، ہاں البتہ وہ آئیڈیل بھی ہوگا اور پاپولر بھی ہے، لیکن جو نواز شریف صاحب دونوں کو ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ ان کو اب بیانیے کو اپنا ایک کرنا ہوگا۔ اگر تو انہوں نے انقلابی بیانیہ اپنانا ہے تو پھر وہ تنظیم بھی اس طرح کے لوگوں کے سپورٹ کر دیں، پھر وہ وقتاً فوقتاً جو شہباز شریف صاحب کو موقع دیا جاتا ہے پھر وہ یہ کام بھی نہ کریں، اور پھر ان کو اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ جو قربانی کی صورت میں ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو اگر وہ بیانیہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیکنڈ ٹیئر ان کے ساتھ نہیں چل سکتا یا پھر ان کی کچھ خاندانی مجبوریاں ہیں، تو پھر میرے خیال میں ان کو شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو دلی طور پر قبول اور ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی ان کا ہم نوا بنانا ہوگا۔ یہ جو دو بیانیوں کو ساتھ ساتھ چلانے کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے کنفیوژن بھی بڑھ رہی ہے ووٹر کے ہاں بھی، کیونکہ جب وہ تلخ لہجہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب نے جو ایفرٹس کی ہوتی ہیں مفاہمت کی وہ خود بخود ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب خود بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور باقی اپوزیشن جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا کے رکھے، تو عمران خان صاحب کا کام آسان ہو جاتا ہے اور شہباز شریف صاحب کا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جب شہباز شریف صاحب کے بیانیے کو کچھ عرصے کے لیے اپنا لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو انقلابی ووٹر ہے اور وہ سپورٹر ہے ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی المیہ ہے جس سے اس وقت مسلم لیگ نون دوچار ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ شہباز شریف صاحب جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو چیلنج نہیں کریں گے، وہ صدارت نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں البتہ اگر ان کے بڑے بھائی ان کو ہٹا کے کسی اور کو لانا چاہتے ہیں اس انقلابی بیانیہ کے لیے تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، اس لیے اب اس دوئی کو ختم کر دینا چاہیے، اور جس طرح کہ شاعر نے کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ مسلم لیگ نون اگر موم بن گئی شہباز شریف صاحب کے موقف کے مطابق تو بھی اس کو کامیابی مل سکتی ہے اور اس کی آزمائشیں ختم ہو سکتی ہے، اور اگر سراپا سنگ بن گئی تو ٹھیک ہے وہ رستہ طویل ہے، وہ آزمائشوں سے برا ہے، لیکن میرے خیال میں سراپا سنگ بننے کے بیانیے کا بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کہ آج کل ہو رہا ہے۔